एक लव्य न्यूज इंडिया अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच। सर, पेशावर में आज एक हमला हुआ, धमाका हुआ और मस्जिद में जुम्मे के वक़्त, और तकरीबन कहा जा रहा है कि एक बड़ी तादाद में वो 30 से ज़्यादा लोग जो हैं वो शहीद हो गए हैं, 150 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए हैं। और ये पुलिस लाइन की जो मस्जिद थी, बेसिकली तो टीटीपी जो है उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल कर ली है। और सर, ये वही टीटीपी है जो कहती है कि हम पाकिस्तानियों को मारेंगे, पुलिस को मारेंगे, तो इनको मारना जो है वो हलाल है। एक तो ये बात। दूसरा सर, वो इस्लामाबाद में मेरा ख़्याल है कि यूएई के प्रेसिडेंट ने आना था और वो इस हमले की वजह से नहीं आए। और इसके पहले हुकूमत ने जो है वो इस्लामाबाद भी बंद कर दिया था। स्कूल, कॉलेजेस, दफातर, हर चीज़ बंद कर दी हुई थी, और जिसकी वजह से कि वो आए नहीं हैं। उन्होंने कहा जी कि वो वेदर ख़राब है। तो ये जो डायरेक्शन है, और मैं देख रहा था कि यूएन के, नेटो के और यूएस के जो डिफेंस सेक्रेटरीज़ हैं, वो आ तो एशिया में रहे हैं लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं आ रहे, वो कहीं और जा रहे हैं। तो गंद सारा हमारे पास रह गया, दहशतगर्द हमारे पास रह गए। उनके लिए वॉर एंड टेरर ख़त्म हो गई और हमारे लिए अभी दोबारा से शुरू हुई है। डॉलर है सर, उसकी अपनी एक चीज़ है, वो जो है ऊपर जा रहा है, रुपया नीचे गिर रहा है। सो ये क्या सिनेरियो सर बन रहा है, पर्टिकुलरली दिस राइजिंग वेव ऑफ टेररिज्म एंड ये जो प्रायोरिटीज़ हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी सर चल रही है। सो हाउ डू यू सी दिस नई डायरेक्शन, कैसे नज़र आ रहा है आपको? देखें जी, ये इस वक्त पाकिस्तान जो है ना वो अपनी हिस्ट्री के जो डीपेस्ट क्राइसिस हैं उनसे गुजर रहा है। और जो इंडिकेटर्स हैं और जो सिम्टम्स हैं जो दिखाई दे रही हैं आपको इर्द गिर्द, उनमें अगर ये देखें तो ये सिचुएशन 71 में भी नहीं थी, जब बांग्लादेश की जंग चल रही थी और जब बांग्लादेश अलहदा हुआ। उस वक्त आप अगर देखें कि आपकी जो करेंसी की डीवैल्यूएशन हुई थी, दैट वाज नॉट मैचिंग विद टुडे। आज आपकी करेंसी जो है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं, एक तो होता है ना डीवैल्यूएशन, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रही। और जो वैल्यू है भी वो आपने आर्टिफिशियली उसको पकड़ा हुआ है। जो ही आप उसको वो जो आर्टिफिशियल जो ऑक्सीजन दे रहे हैं वो आप उससे निकाल दें तो वो तो फिर आप भूल जाएं ना कि आपकी करेंसी जो है उसकी क्या। ये नंबर 1 इशू है। और उसके ऊपर किसी पे बस नहीं है, बल्कि इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आपकी जिस तरह की एक जो है ना पॉलिटिकल और सोशियो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है, दैट इज़ लैकिंग। एंड वाई दैट इज़ लैकिंग, उसकी आपने खुद मिसाल पेश कर दी कि जो अच्छा आज पेशावर में हुआ, जिसका मतलब ये है कि तीसरा बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान का जो है वो दहशतगर्दी है। पहला जो है आपकी ये जो डॉलर के हवाले से छलांगें लग रही हैं, दूसरा जो आपकी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और तीसरा जो है ये ऊपर से दहशतगर्दी। और ये तीनों चीज़ें जो हैं इनका अगर आप तज्ज़िया करें वन बाय वन, तो ये तीनों जो है ना ये आपस में बड़ी इंटरकनेक्टेड हैं। और बल्कि यूँ कह लेना चाहिए कि ये सारी जाके एक ही चीज़ है बुनियादी तौर पे, और उसके लिए एक लफ्ज़ जो है वो यूज़ होता है, वो पाकिस्तान की जो इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसी का फेलियर है बुनियादी तौर पे। इंटरनल पॉलिसी का फेलियर तो एक ऐसी चीज़ है कि उसको कोई अगर डिफेंड करने के लिए आए तो मैं समझता हूँ कि वो दुनिया का बहुत बड़ा कोई जीनियस होगा जो पाकिस्तान की इस वक्त की इंटरनल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो काम है उसको वो करे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इक्वली जो है पाकिस्तान की एक्सटर्नल पोजीशन इतनी ख़राब है कि आपने जो है वो अपने इर्द गिर्द जो है ना वो आग की दीवारें खड़ी कर दी है, और आपने दुनिया में एक हॉस्टाइल किस्म का माहौल क्रिएट कर दिया अपने लिए। देखें जो नेशंस हैं, नेशनलिटीज़ हैं, ये रियासतें हैं, वो क्राइसिस का शिकार होती हैं, हिस्ट्री में इज़ वेरी फ्रीक्वेंट। ये कोई नई बात नहीं है। हमारे देखते हुए गुज़श्ता 3-4 सालों में बहुत सारी स्टेट्स जो है ना वो बहुत डीप किस्म के क्राइसिस का शिकार हुई, लेकिन उनकी तरफ से कोई ना कोई था जिसने हाथ बढ़ा के तो उनको जो है ना दलदल से निकाला। लेकिन आप अपनी पॉलिसीज़ जो हैं वो कुरानी हर्फ बना लें, हर्फ आखिर बना लें, और कहें जी कि इन पे बात नहीं हो सकती क्योंकि पस मंज़र में कुछ लोग बंदूक तान के बैठे हुए हैं आप पे, और वो आपको इजाज़त नहीं देते कि आप ये चीज़ें तब्दील करें। तो बग़ैर तब्दीली के आप ज़रा मुझे ये समझाएं कि आप एक पॉजिटिव रिज़ल्ट की तवक्को कैसे रखते?
ظاہر ہے اگر آپ یہ چیزیں 70 سال سے ریپیٹ کر رہے ہیں اور انجام یہ ہوا کہ ملک جو ہے ایک بند گلی میں آ کے رک گیا، ایک ڈارک لانگ جو ہے ٹنل جس میں آپ پھنس گئے، تو اس کی وجہ کوئی قانون قدرت یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ جو ہے وہ یہ لانگ سٹینڈنگ نیگیٹو کاؤنٹر پروڈکٹیو پالیسیز تھی، اسپیسیفکلی international policies, for example, hostile attitude toward India, hostile, aggressive and possessive attitude toward Afghanistan, hostile and sectarian attitude toward Iran, اور ایک طرح کا گریڈی اور لسٹی قسم کا ایٹیٹیوڈ ٹوورڈ سعودی عربیہ. یہ اس طرح کی جعلی چیزیں لے کے آپ زیادہ دور نہیں جا سکتے، آپ کو بہت زیادہ وقت مل گیا، اب آ کے آپ پھنس گئے ایک بند گلی میں، اور اس بند گلی میں بھی بیٹھ کے آپ ایک دوسرے کو سہارا دے رہے ہیں کہ جناب نہیں ہماری تو کوئی غلطی نہیں، دنیا ہماری دشمن ہے اور اس نے ہمارے ارد گرد جو ہے وہ گھیرا تنگ کر دیا ہے، جو کہ ایک طرح کی آپ جسٹیفیکیشن پیش کر رہے ہیں کہ دراصل ہم معصوم ہیں. تو ان حالات میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاؤ یو کین پروسیڈ، آگے جو اگلا قدم ہے اس دلدل سے نکلنے کا، پالیسیاں چینج کیے بغیر. وہ بار بار کہیں مفکرز کے کول لوگ دہراتے رہتے ہیں کہ ایک ہی کام بار بار دہرانے سے مختلف نتائج کی توقع رکھنا بیوقوفی ہے. کوئی اس کو آئنسٹائن سے جوڑتا ہے، کوئی کسی سے جوڑتا ہے، لیکن کول بڑا صحیح ہے کہ کام آپ وہی کرتے رہیں اور کہیں کہ نہیں جی انڈیا بھی ہمیں گلے لگا لے گا، افغانستان بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ پراکسی بند کر دے گا، تو ایسے تو ہوتا نہیں ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیٹ شل میں اس وقت سچویشن ہے جس کو ہم لوگ فیس کر رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ ایک صرف ایک نٹ شل سی سچویشن ہے جس کو ہم فیس کر رہے ہیں، اور جسے وہ کہتے ہیں نا، لگتا یہ ہے کہ جیسے کوئی راستہ نہیں ہے نظر آ رہا، اور راستہ اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ فائنینشلی جتنے چیلنجز ہیں وہ ان کا کوئی سلوشن کوئی نہیں ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی میں ابھی جب یہ پاکستان جو ہے وہ آئی ایم ایف پروگرام کے پاس ابھی دوبارہ گیا ہے بیرسٹر صاحب، تو ہمیں امید تھی کہ مسلم ورلڈ ہمیں پیسہ دے دے گی، لیکن مسلم ورلڈ نے یہ کہا نہیں تم آئی ایم ایف کے پاس جاؤ، ہم اتنے اربوں ڈالر تمہیں نہیں دے سکتے. تو ظاہری بات ہے ایک اور وہ جو ہے وہ بات ہوئی. اب بیرسٹر صاحب یہ سارے بڑے وہ جسے کہتے ہیں نا ایک کرونک پرابلمز ہیں، بڑے جسے کہہ لیں کہ امپیڈڈ ہے ہماری سوسائٹی کے اوپر اندر. ہم یہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ بڑی لمبی بحث ہے، لیکن اس کو جیسے فار ایگزامپل ابھی یو اے کے صدر نے آنا تھا، ہمیں ابھی وہ نہیں آئے، اور ہم نے اپنا اسکول کالجز جو ہے وہ بند کر دیے، اسلام آباد سارا بند کر دیا، کیپٹل ٹیریٹری بند کر دیا. میرے صاحب یہ کیا ایٹیٹیوڈ ہے کہ مطلب ہم 75 سال بعد بھی سیکیورٹی اسٹیٹ ہیں، لیکن اشرافیہ کو اس چیز کو تو سمجھنا چاہیے کہ ایک صدر آیا آپ اس کو بھی نہیں ہینڈل کر سکتے. اور اسلام آباد کا ایئرپورٹ سے لے کے اور وزیر اعظم ہاؤس تک ایک سڑک آتی ہے برسا، جو سیدھی سڑک آتی ہے، آپ اس سڑک کے اوپر 2-4 ہزار بندہ کھڑا کر لیں، باقی دنیا کو کہیں بھائی آپ اپنا کام کرتے رہیں. وہ 11 بجے آ جائے گا، اب اسکول جلدی لگ جاتے ہیں، چھٹیاں اپنے ٹائم پہ ہوتی ہے. تو یہ جو چیز ہے کہ ایلیٹ وہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ جی جب کوئی باہر سے صدر آنا تو اسلام آباد بند ہو جانا ہے. نہ ہم نے کبھی سنا ٹورنٹو بند ہوتا ہے، نہ واشنگٹن بند ہوتا ہے، نہ دلی بند ہوتا ہے، نہ بنگلہ دیش کا ڈھاکہ بند ہوتا ہے. سو یہ کیا ایٹیٹیوڈ ہے بریس صاحب؟ ہاؤ ڈو یو سی دس؟ دیکھیں اس کے 2-3 حصے ہیں نا. ایک تو جو آپ نے ڈالر کی بات کی، یہ بڑی امپارٹنٹ بات ہے. دیکھیں میں کیوں بار بار اس بات پہ زور دیتا ہوں کہ آپ جو ہے نا مس ریپرزنٹیشن سے، حقائق چھپانے کی وجہ سے اور عوام سے غلط بیانی کر کے، تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ملک کو جو ہے وہ سیفلی ان کرائسس سے نکال کے کہیں پہنچا دیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ڈالر کا کرائسس جو ہے آج سے نہیں ہے، یہ 2016-17 سے لے کے پاکستان کا نمبر 1 ایشو ڈالر ہے. اور یہ ایشو اس قدر بن گیا ہے کہ ہمارا جو عام گاما ماجا ہے وہ بھی ڈالر کے بارے میں بہت بڑی ایک نالج آ گئی ہے اس کے پاس کہ ڈالر کیا ہے، اس کی ان آؤٹ کیا ہے، یہ کیسے ڈی ویلیو ہوتا ہے، کیسے جو ہے اس کی ویلیو بڑھتی ہے. تو اس میں ظاہر ہے کہ بنیادی نقطہ کیا ہے، چلیں عوام سے ہی پوچھ لیتے ہیں
کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا ڈالر جو ہے وہ کیوں اتنا امپارٹنٹ اور اتنا ویلیویبل ہے. ظاہر ہے اس کی بہت ساری ہسٹوریکل وجوہات ہیں، 1944 کا جو معاہدہ وغیرہ وغیرہ، لیکن امپارٹنٹ ترین کیا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کچھ ایسی گڈز اور سروسز دنیا کو فراہم کرتا ہے جن کو خریدنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ ڈالر کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ اپنی کرنسی کو اس میں کنورٹ کر کے تو وہ ڈالر خریدتے ہیں، نو میٹر وہ کتنا مہنگا ہو جائے. جو ان کی گڈ اور سروسز کی ویلیو بڑھتی جاتی ہے تو ان کا ڈالر بڑھتا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں آپ کی ضرورت بڑھتی جاتی ہے، آپ کی کرنسی جو ہے وہ ڈی ویلیو ہو جاتی ہے. یہ رسد اور طلب کا مسئلہ کبھی اسحاق ڈار یا کسی کے منہ سے آپ نے سنا؟ یہ جو سچ ہے اس کے بجائے وہ کہتے ہیں جی ڈار صاحب جو ہے ڈالر کو گرا دیں گے، یعنی یہ ڈالر ورسز ڈار مقابلہ ہے. اور ڈار صاحب اتنے بڑے صحت مند قسم کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا مطلب ہوتا ہے جمع تفریق. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ور ناٹ بلٹ فار یہ ایسے جو ہے انالائسز اور اکنامک تھیوریاں پیش کرنے کے لیے، وہ جمع تفریق والے لوگ ہوتے ہیں. آپ نے لے آ کے ان کو کھڑا کر دیا جی اب یہ ڈالر کے سامنے ان کو بڑا تجربہ ہے ڈالر کو گرانے کا. میں نے مثال دی آپ کی آپ کو یہ جو طلب اور رسد، ڈیمانڈ اور ضرورت کی، اور کیوں امریکہ کا ڈالر اتنا اہم ہے. تو اس کے مقابلے میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان ایسی کون سی چیز جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کے روپے کی طلب اور رسد میں اضافہ ہو. سمپل تھیوری ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک چیز کرتے تھے، کاٹن کہہ لیں، کپڑا کہہ لیں، ایک وقت کی بات، لیکن آج آپ کون سی ایسی گڈ یا سروسز پروڈیوس کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا روپیہ جو ہے وہ مٹی میں مل گیا ہے؟ بیکاز یو آر پروڈیوسنگ نتھنگ. آپ تو سوئی بنانے کے بجائے پورا دن بیٹھ کے تو وہ تاریخی طور پر فرشتوں کو سوئی کی ناکی سے گزارتے رہتے ہیں. اس پہ بحث نہیں کرتے کہ ہم سوئی کیوں نہیں بنا سکتے. آپ کی سائنسز، آپ کے علوم، آپ کی ایجوکیشن سسٹم، آپ کی اکانومی، اینی تھنگ یو مینشن، تو اس سب کا یہ حال ہے. اب تو یہ سچ کیا پاکستان کے عوام ڈیزرو نہیں کرتے کہ ان کو کوئی وزیر خزانہ یا وزیر اعظم بتائے کہ بھائی ہمارے پاس کوئی میجک نہیں کہ ہم جو ہے ڈالر کی جو ہے وہ ٹانگیں باندھ لیں. یہ ایک پروسیس ہے جس میں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں، اور اب ہم نے جو ہے وی ہیو ٹو اسٹارٹ فرام دا اسکریچ. تو اس کو واپس لانا ہے، آپ لوگ تعاون کریں. یہ ہے سچائی. اس کے جواب میں ایسے میجیکل باتیں ہو رہی ہیں جناب، وہ ہم یہ کر دیں گے، فلاں صاحب آ رہے ہیں. اسی تناظر میں آ رہے تھے یو اے ای سے جو آپ نے بات کی. وہ کیوں آ رہے ہیں؟ پہلا سوال یہ ہے، وائی سم باڈی وڈ وزٹ پاکستان. میں نے کہا نا کہ واٹ یو ہیو ٹو آفر. ایک وقت تھا جب آپ نے عربوں کو بلیک میل کیا نیوکلیئر کے نام پہ. اب یہ ہے کہ وہ جو ایک مووی بنی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، پروپیگنڈا آرگن ہے یا کچھ ہے، لیکن اس مووی کو بھی غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے چونکہ وہ پبلک سینٹیمنٹس کو ریفلیکٹ ضرور کرتی ہے. موویز آر ناٹ اباؤٹ ریئلٹیز، دے آر ناٹ ڈاکومنٹریز، اور کوئی ایسی ریئل شو نہیں ہوتے. وہ تو ہوتی ڈراماٹک ایک ورژن ہوتا ہے کسی چیز کا. تو اس میں کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ جو ہے لیبیا نے پیسے دیے، کرنل غدافی نے پیسے دیے، اس وقت عربوں نے کنٹریبیوٹ کیا، ایک ڈیفرنٹ ٹائمز تھے وہ اس کے اندر جو ہے. لیکن آپ اگر آج توقع رکھتے ہیں کہ آج آپ نیوکلیئر کا جھانسا دے کے تو عربوں کو یا کسی اور ملک کو جو ہے وہ ڈرائیں گے یا ان کی کسی طرح کی جو ہے وہ مدد لیں گے. اب کیوں آ رہا تھا یو اے ای کا؟ کیا پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ کے لیے کوئی ماحول میسر ہے؟ آج آپ کا پشاور کا جو کام ہوا ہے اس طرح کے ماحول کے اندر، کیا کوئی سرمایہ کار کا کوئی مذہب نہیں ہوتا کہ یہ عربی ہے یا اسلامی ہے اور یہ دوسرا ہے؟ سرمایہ کار، انویسٹر از اے انویسٹر. اس کا اول اور آخر جو ہے وہ کنسرن ہوتا ہے اس کے پیسے. اب پاکستان میں ماحول اتنا بڑا آپ نے ہاسٹائل بنا دیا ہے کہ نو باڈی کین انویسٹ. یہاں پہ جن لوگوں نے پیسے، وہ آپ نے انٹرسٹ ریٹ آفر کیا تھا بہت بڑا، باہر سے لوگوں نے پیسے ٹرانسفر کیے تھے، وہ لوگ واپس بھاگ رہے ہیں آج کل، کسی نہ کسی طریقے سے ری ٹرانسفر کر رہے ہیں دوسرے ملکوں میں. ہر آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ میں کسی طریقے سے پاکستان سے نکل جاؤں، اور پاکستان کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ڈوبتی ہوئی کشتی ہے، جتنے جلدی چھلانگ لگا سکتے ہو لگاؤ.
یہی وجہ ہے کہ آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر اور اس طرح کی چیزیں اتنی کم ہو گئی. اور یہ میں بات کر رہا ہوں جو بہت بڑے محب وطن قسم کے پاکستانی جنہوں نے پیسے یہاں سے ٹرانسفر کیے ہوئے تھے وہاں کے بینکوں میں وہ 12% والی اسکیم کے اندر, ان سب نے واپس جو ہے ان کو ری ٹرانسفر کرنا شروع کر دیا. تو اس طرح کے ماحول کے اندر جناب آپ کے یہ جو چیلنجز ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ان کا تعلق آپ کی پالیسی کے ساتھ ہے. پالیسی پہ کوئی بات نہیں کر رہا ہے. یہ جو نئی حکومت آئی تھی کیا انہوں نے کبھی ایک دفعہ بھی کوئی ڈیبیٹ کھولا ہے کہ جی ہماری پالیسیاں ہمارے پاؤں کی زنجیر بن گئی ہیں؟ یا چلے مان لیتے ہیں آپ کی پالیسیاں قابل فخر ہیں, سو لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. کیا انہوں نے اس پہ کوئی گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے؟ آپ کے سابق وزیر اعظم جو ہے وہ 3 سال تک جو ہے وہ کہتے ہیں لسی پی کے سوئے رہے, تو اب وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو سارا مسئلہ ہی جو ہے جو یہ تھا اور وہ تھا اور میں ہوں تو یہ کر دوں گا. بھائی یہ عوام کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے, پاکستان کے عوام کے ساتھ خیر طرف سے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ جو ہے اس میں ایک کلیئر سٹینڈ نہیں لیتے اور یہ ساری بنیادی پالیسیاں چینج کر کے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات نارملائز کریں گے. آپ کا کیا خیال ہے کہ ٹیررزم کا کوئی تعلق جو ہے آپ کے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات سے نہیں ہے؟ افغانستان کو اگر آپ فتح کرنے یا اس کو بیچ کر کھانے کے منصوبے نہ بنا رہے ہوتے تو افغانستان کیا ٹی ٹی پی کو پناہ دیتا یا ان کو جو ہے وہ کوئی اس طرح کی لاجسٹک یا اس طرح کی ہمت ہوتی کہ وہ پشاور میں اس طرح کا کام کرتے؟ اگر کرتے تو کر کے جاتے کہاں؟ اب یہ چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں, ایک ہی تھیم ہے بنیادی طور پہ, اور وہ ہے فنڈامنٹلی جو ہے وہ رانگ پالیسیز جن کی وجہ سے پاکستان ایک دلدل میں پھنس گیا ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ دس از دا بگننگ. روپیہ مزید گرے گا, ڈالر مزید اوپر جائے گا, یہ ملک کے اندر دہشت گردی کی جو لہر ہے یہ ایک بار پھر جو ہے وہ زور پکڑے گی. ملک کے اندر انسٹیبلٹی اور پولیٹیکل کانفلکٹ جو چل رہا ہے وہ اور زیادہ زور پکڑے گا. تو اس سب کی موجودگی میں کوئی شہزادہ یا شہزادی جو ہے وہ کیوں آئے گی؟ تو آپ کہتے ہیں جی بارش ہو گئی. بارشیں تھوڑے ہی جو ہے اس طرح کے وی آئی پی, آج کل جو وی آئی پی طیارے استعمال ہوتے ہیں وہ برفانی طوفانوں میں, بارشوں میں, ہر چیز میں جو ہے وہ نیویگیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہے. دس از another example کہ پاکستان کی ایلیٹ جو ہے وہ عوام کو کس قدر جاہل اور بیوقوف سمجھتی. بڑی آپ نے بیسیکلی ویسا بہت زبردست بات کی ہے کہ یہ ایک تو ایلیٹ عوام کو جاہل سمجھتی ہے کہ ویدر کرنے کا کے حوالے سے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا. میں نے تو دیکھا کہ آپ کینیڈا میں رہتے ہیں, دنیا میں آپ نارتھ پول میں رہتے ہیں, جہاز ہر جگہ لینڈ کر جاتے ہیں, وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بارش ہو, برف ہو, کوئی بھی ہو, جہاز کی کیپیسٹی ہوتی ہے وہ لینڈ کر سکتا ہے. کوئی اس طرح کا طوفان بھی نہیں آیا ہوا. اور بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اگر بات ڈالر کی ہے, ان کو پتہ کہ وہ تو آلریڈی سر ادھر آئے ہوئے رحیمیہ خان میں شکار کھیلنے آئے تھے, ہوبرا برڈ کا شکار کھیلنے آتے ہیں وہ سارے امارات سعودی جتنے بھی ہیں. تو وہ پرائم منسٹر اس کو آلریڈی ریسیو کر لیا تھا وہاں پہ. شہباز شریف صاحب وہاں گئے تھے رحیمیہ خان میں اور جا کے ریسیو کیا, ان کو ملے کہ انہوں نے سر بہت بڑے ٹینٹ سٹیز بنائے ہوئے ہیں وہاں پہ رحیمیہ خان میں. وہ آتے ہیں ساری ان کی فیملیز, کزن, وہ ڈیزرٹ ہے, ٹھنڈے ڈیزرٹ ہوتے ہیں, وہ انجوائے کرتے ہیں, ان کو شکار ملتا ہے. ہم نے ان کو آزادی دی ہوئی ہے. ویسے تو پاکستان میں ہوبرا برڈ کا شکار جو ہے وہ بینڈ ہے سر, لیکن اماراتیز کے لیے وہ ہم جو ہے وہ کر دیتے ہیں بیکاز ان کو پتہ ہے کہ بہت سارا پیسہ لے کے آتے ہیں. تو ظاہری بات ہے اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ایک تو ہے, یہ انفارچونیٹ قسم کی ریالٹی ہے. اور آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ کویسچنز ہیں بہت زیادہ, پالیسی ڈیبیٹ نہیں ہے. برسا پالیسی ڈیبیٹ کیا ہونی ہے جب پارلیمنٹ بند پڑی ہوئی ہے؟ عمران خان کہتا ہے کہ جو 33 سیٹس ویکینٹ ہوئی ہیں نیشنل اسمبلی بھی, صبح میں اکیلا الیکشن لڑوں گا, میرے مقابلے میں سارے لوگ آ جاؤ تو میں اکیلا لڑوں. مطلب یہ کہ بے سب یہ کیا ایٹیٹیوڈ ہے کہ میں اکیلا لڑوں گا؟ مطلب وہ بتانا چاہتا ہے کہ میں پاپولر ہوں. اسمبلی میں جا کے اس نے کوئی وہ نہیں کرنا, اسمبلی میں جا کے تبدیلی نہیں لے کے آنی, لیکن کہتا ہے میں اکیلا لڑوں گا, میری پاپولیرٹی چیک کرو. یہ آج بھی ہم اس چیز میں پھنسے ہوئے ہیں. نہیں دیکھیں, پاپولیرٹی پہ کوئی کویسچن نہیں ہے, ہی از ون آف دا ٹاپ پاپولر پالیٹیشین. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ملک کے بادشاہ بن گئے یا بن جائیں. یہ تو بادشاہ سے بھی